हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ जियो पॉलिटिकल टेंशन के ऊपर अपडेट लेके। माय डियर फ्रेंड, डॉलर इंडेक्स मुसलसल अपडेट अप जा रहा है, आपका 10 ईयर यील्ड मुसलसल अप जा रहा है। रिलेशन एंड कोरिलेशन के हिसाब से देखें तो गोल्ड को तो ज़मीन बोझ हो जाना चाहिए था, लेकिन गोल्ड भी अप साइड पे जा रहा है, सिल्वर भी अप साइड पे जा रहा है। क्यों अप साइड पे जा रहा है? क्योंकि मार्केट ना तो टेक्निकल फॉलो कर रही है, ना तो फंडामेंटल फॉलो कर रही है। इस टाइम मार्केट कोई एक चीज़ फॉलो कर रही है तो वो है सेंटिमेंट एनालिसिस। आपको पता है जो फॉरेक्स की मार्केट है वो 3 टांगों वाले टेबल के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि उसकी 3 बुनियादी असूल हैं: फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट। फंडामेंटल और टेक्निकल तो हर कोई सिखाता है, लेकिन सेंटिमेंट एनालिसिस सिर्फ हमारा चैनल यानी कि forex-ustad.com आपको सिखाता है। आज की वीडियो में मैं आपको जियो पॉलिटिकल टेंशन के बारे में अपडेट करूंगा। जैसे कि आपको पता है, आप लोग भी घरों में गॉसिप्स करते हो अपने मोहल्लेदारों के बारे में, दोस्तों के बारे में, या बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान, कतरीना कैफ के बारे में, या लॉलीवुड हॉलीवुड के बारे में गॉसिप्स करते हो। एक्टर्स, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के बारे में गॉसिप्स करते हो, लेकिन क्या आपको उन गॉसिप्स के पैसे मिलते हैं? नहीं ना। लेकिन हमारे डियर फ्रेंड, ये जो इंटरनेशनल मार्केट है इसके अंदर अगर आप इंटरेस्ट लें और इसकी गॉसिप्स के अंदर इंटरेस्ट लें तो इसको सेंटिमेंट एनालिसिस बोला जाता है। और सेंटिमेंट एनालिसिस करके आप लाखों रुपए घर बैठ के कमा सकते हैं। यकीनन ये कोई जॉब तो नहीं है, ना कोई बिजनेस है प्रॉपर, लेकिन छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन है क्या, सेंटिमेंट एनालिसिस है क्या, आज की इस वीडियो में देखते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ प्रोफेसर इरफान वानी के साथ, वो है ईरान इसराइल वॉर। किस तरीके से ये वार स्टार्ट हुई, ईरान ने ये वार स्टार्ट की या इसराइल ने स्टार्ट की, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका गोल्ड की मार्केट के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑयल की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सिल्वर की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे बढ़कर नेचुरल गैस की इम्पैक्ट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या बिटकॉइन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि पहले तो ये वार हुआ करती थी इसराइल और फ़लस्तीन की या हमास की, अब ये अचानक ईरान की तरफ कैसे शिफ्ट हो गई, और इसका आने वाले दिनों में फाइनेंस की मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, पूरी दुनिया का नक्शे के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्या पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार 3 लगने जा रही है या नहीं। अच्छा, वर्ल्ड वार 3 क्यों मैंने बोला? क्योंकि रसिया और चाइना और इंडिया, ये 3 कंट्रीज़ अमेरिका के मुकाबले में खड़ी हैं, और रसिया और चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान के पीछे हैं, और ईरान डायरेक्ट अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, और बाद में कल को ये अमेरिका के ऊपर भी अटैक कर सकता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, दुनिया क्लियरली 2 हिस्सों में शिफ्ट हो रही है, ब्लॉक्स बन रहे हैं। जब इसराइल पे अटैक हुआ तो पूरा यूरोप डिफेंड कर रहा था, इस्लामी कुछ कंट्रीज डिफेंड कर रही थी इसराइल को, इसके साथ साथ अमेरिका खुद इसको डिफेंड कर रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका ने कितने बिलियन डॉलर की इमदाद का भी फैसला कर लिया है इन 3 कंट्रीज़ का, जिन्होंने इस ईरान के अगेंस्ट इसराइल का साथ दिया। पूरी मालूमात क्या है और पूरी कहानी क्या है, अंदर की स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं प्रोफेसर इरफान साहब की ज़ुबानी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ अनिल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। यकम अप्रैल 2024 दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइल का हमला, एक ईरानी जनरल समेत दर्जन ईरानी बाशिंदे लुकमे अजल बने। यहां से एक नई जंग का आगाज हुआ। ईरान ने हमले के फौरन बाद ऐलान किया कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे। ईरान ने अमेरिका को ऑफिशियली अपने इरादों से आगाह कर दिया। ईरान ने रशिया और चाइना को भी ऑन बोर्ड लिया, और ईरान ने दुनिया के सामने ऐलान किया, वी विल रिटेलिएट।
اس مشن کو ایران نے ٹرو پرومس مشن کا نام دیا۔ فرانس، جرمنی، یونائیٹڈ کنگڈم، یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے ایران کو حملے سے منع کیا، لیکن ایران نے کہا کہ یہ ہماری سالمیت اور خود مختاری کا سوال ہے، اور بالآخر 13 اپریل 2024 رات 1:47 پر ایران نے اسرائیل پر بڑا ہوائی حملہ کر دیا۔ ایران نے اسرائیل پر کل 313 ایئر سٹرائکس کیے، اور اس طرح ایران اسرائیل کے ساتھ پراکسی وار سے نکل کر ڈائریکٹ جنگ میں کود پڑا۔ اسرائیل پر ایران کی طرف سے حملہ 13 اپریل ہفتے کی رات کو ہوا۔ حملے کے فوراً بعد دنیا کی ٹاپ سٹاک ایکسچینجز میں فائنینشیل کریکس واضح طور پر نوٹ کیے گئے۔ نیو یارک سٹاک ایکسچینج، لندن سٹاک ایکسچینج اور انڈین سٹاک مارکیٹ میں مندی نوٹ کی گئی۔ کموڈٹی مارکیٹ، گولڈ مارکیٹ اور کرپٹو مارکیٹ کے لیے وار ایز اے ہیج سیفٹی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، لیکن ایران اسرائیل اٹیک کے بعد گولڈ میں جمپ اور کرپٹو میں پمپ نظر نہیں آیا۔ گولڈ نے بیرش راستوں کو اختیار کیا اور کرپٹو مارکیٹ نے بھی انیشیلی ڈاؤن ٹرینڈ کا راستہ اختیار کیا۔ یاہو فائنینس کی آفیشیل رپورٹس کے مطابق ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کے درمیان انیشیلی $210 ملین کی لیکوڈیٹی سویپ ہوئی، اور فائنینشیل مارکیٹ نے الٹی چال چلتے ہوئے کموڈٹی ٹریڈرز کو بری طرح متاثر کیا اور کرپٹو انویسٹرز کے اکاؤنٹس کو واش کیا۔ لاسٹ ویک فورکس استاد نے ویکلی گولڈ انالیسز میں اپنے ویلیو ویورز کو صورتحال کی سنگینی کو ماپتے ہوئے خبردار رہنے کا مشورہ دیا۔ ایران نے اسرائیل پر راکٹس، ڈرونز اور بیلسٹک میزائل سے بڑا حملہ کیا۔ اس پر ایران کی $175 ملین کی کاسٹ آئی، اور دوسری طرف اسرائیل نے ایران کے 99% حملوں کو ناکارہ بنایا۔ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے پازیٹیولی ری ایکٹ کیا۔ اسرائیل نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ری ٹیسٹ کیا۔ 7 اکتوبر 2023 حماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا اور اسرائیل پر ہزاروں راکٹس فائر کیے۔ حماس نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا اور اس حملے میں اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا، جس سے اسرائیل کے 250 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بنے۔ ایران اسرائیل کے ساتھ پچھلی کئی دہائیوں سے پراکسی وار میں انگیج ہے۔ فلسطین میں حماس، اردن میں حزب اللہ اور یمن میں حوثی اور شام میں کئی شیعہ گروپس کی مدد سے ایران اور اسرائیل کے درمیان پراکسی وار جاری ہے۔ اسرائیل بھی ایران کے ساتھ اس سے پہلے کئی دفعہ بالواسطہ اور بلا واسطہ تنازعات میں الجھا ہے۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم دنیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم تصور کیا جاتا ہے، جو اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد چیلنج ہوا۔ اسرائیل نے ایئر ڈیفنس سسٹم کی خامیوں کو دور کیا اور ایران حملے کے دوران ایئر ڈیفنس سسٹم نے 99% ایکوریٹ کام کیا۔ اس حملے کے دوران 7 راکٹس نے اس ایئر بیس کو نشانہ بنایا جہاں سے دمشق حملے کے لیے ایکٹیویٹی نے اڑان بھری تھی۔ اسرائیل ایئر ڈیفنس سسٹم 5 لیئرز پر مشتمل ہے: آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، ایرو 3، پیٹریوٹ اینڈ لیزر بیم۔ اور اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے بعد اسرائیل کے پاس جدید فائٹر ایئر کرافٹس موجود ہیں، جس میں F-15، F-16، F-35 مکمل طور پر جدید اکوپمنٹس کے ساتھ لیس ہیں اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے ہر وقت مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران حملے کے دوران اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے $1 سے $1.5 ارب خرچ کرنا پڑے۔ کیا ایران حملے سے اسرائیل کو مالی نقصان ہوا؟ اگر ہاں تو کمنٹ باکس میں یس اسرائیل لکھیے گا۔ ایران اسرائیل تنازع نیا نہیں ہے، پرانا ہے۔ ایران اسرائیل کے ساتھ حماس، حزب اللہ، حوثیز اور شیعہ گروپ کے ذریعے کئی دہائیوں سے پراکسی وار لڑ رہا ہے اور ایران اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر رہا ہے، لیکن اب کی بار ایران نے اپنی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کو انٹیکٹ کرنے کے لیے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ ایران ان حملوں سے 4 فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 1، ایران نے اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا وی ول ریٹیلیٹ، اور ایران نے اپنے اس مشن کا نام ٹرو پرومس رکھا تھا۔
دوسرا، اس حملے کے بعد ایران خطے میں اپنی سپرمیسی انٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا، ایران خطے کے لیے مسلم لیڈرشپ کے گیپ کو فل کرنا چاہتا ہے اور اسلامی دنیا کو ایک دفعہ پھر یونائٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور چوتھا، سب سے امپورٹنٹ، ایران نے رشیا اور چائنا کے ساتھ واضح طور پر کولیبوریشن کرتے ہوئے امریکہ کو ریزسٹنس کا پیغام دیا ہے اور امریکہ کو اسرائیل معاملے سے دور رہنے کا واضح پیغام دیا ہے۔ ایران حملے کے اسرائیل کو 4 فائدے ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 حماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم بری طرح ایکسپوز ہوا۔ آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، ایرو 3 پیٹریوٹ اور لیزر بیم بری طرح ناکام ہوئے۔ F-15، F-16 اور F-35 بھی بری طرح فیل ہوئے۔ اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا۔ ایران حملے سے پہلے اسرائیل نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کیا، آئرن ڈوم کی خامیوں کو ریموو کیا اور ایران کے 99% ایئر سٹرائکس کو انٹرسپٹ کیا۔ یوکرائن رشیا وار کے بعد فرانس، جرمنی، بیلجیم اور اٹلی میں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ ریسنٹلی جرمنی نے اسرائیل کے ساتھ 97 بلین یورو کی ایئر ڈیفنس ڈیل کی ہے، جس سے اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر جرمنی کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرے گا اور اسرائیل جرمنی میں 5 لیئر ایئر ڈیفنس سسٹم انسٹال کرے گا۔ ایران اسرائیل وار دنیا کی سب سے مہنگی جنگ تصور کی جا رہی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں دنیا کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، وہیں دنیا کی 630 بڑی کمپنیز نے جنگ کو ایز اے فائنینشیل اپرچونٹی ٹریٹ کیا۔ ان 630 بڑی کمپنیز نے دنیا کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ٹیکنیکل اینڈ لاجسٹک سپورٹ فراہم کی اور بڑا تگڑا پیسہ بنایا۔ حالیہ ایران اسرائیل سٹرائکس کے دوران بظاہر سٹاک مارکیٹس ڈاؤن ٹرینڈ کا شکار ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں US30 دنیا کو لاجسٹک اینڈ اسٹریٹجیکل سپورٹ فراہم کرے گی۔ S&P 500 اور NASDAQ 100 دنیا کو IT سپورٹ کے ساتھ ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرے گی اور ان 630 کمپنیز میں میجر شیئر ہولڈرز اسرائیلی انویسٹرز ہیں۔ پچھلے 6 مہینوں کے دوران اسرائیل نے فلسطین اور غزہ میں مظالم کی نئی تاریخ رقم کی ہے۔ 35,000 فلسطینی بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور فلسطین کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ امریکہ، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، دنیا کے بڑے ہیومن ایکٹیوسٹ اور NGOs نے اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ CNN رپورٹس کے مطابق 500 فوڈ کنٹینرز کو فلسطین جانے سے روک رکھا ہے۔ ایران حملے کے بعد اسرائیل کسی حد تک دنیا کی نظریں فلسطین کے اصل معاملے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا اور آنے والے دنوں میں اپنی ڈپلومیٹک پالیسیز کی بنا پر اس اسٹریٹجک بینیفٹ کو حاصل کر لے گا۔ تیسرا، شمالی کوریا کی مدد سے ایران ایٹمی قوت بننے کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے۔ 2015 میں ایران نے ایٹمی مشن کا اعلان کیا۔ باراک اوباما نے ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک ڈائیلاگ کا آغاز کیا۔ ایران نے یقین دہانی کرائی کہ ایران ایٹمی پروگرام صرف اور صرف امن کے لیے استعمال کرے گا۔ ایران کا ایٹمی پروگرام اسرائیل کی آنکھ میں کھٹکتا ہے۔ اسرائیل عرب خطے میں بلا شرکت غیر ڈومیننس چاہتا ہے۔ ایران کے حالیہ حملے کے بعد اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے جوہری پروگرام کو ٹارگٹ کرے گا اور یہ انتہائی قدم تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے تو کمنٹ باکس میں 3rd ورلڈ وار لکھیے گا۔ چوتھا، حالیہ ایران اسرائیل ڈیولپمنٹ کے بعد اسرائیل دنیا کو یہ بات باور کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ غزہ کے حماس، اردن کے حزب اللہ، یمن کے حوثی اور شام کے شیعہ گروپس اسرائیل کے ساتھ پراکسی وار میں انوالو ہیں۔ ایران حملے کے بعد سوئفٹ وار یعنی پراکسی وار کا خاتمہ ہوا ہے اور ایران اور اسرائیل کھل کر آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے ہیں۔ ایران حملے کے بعد اسرائیل کی خطے میں پوزیشن پر
ڈاٹس لگے ہیں اور اسرائیل ان ڈاٹس کو ریموو کرنا چاہتا ہے۔ وار روم میٹنگ میں اسرائیل نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ ایران حملے کا بدلہ ضرور لے گا۔ ایران نے امریکہ سمیت دنیا کے تمام ممالک کو وارن کیا ہے کہ دنیا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی معاملے سے دور رہے، ورنہ نتائج کی ذمہ داری دنیا پر ہوگی۔ اس ہفتے اسرائیل ایران پر بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر سعودی عرب، UAE اور آذربائیجان کے ہوائی اڈوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری طرف رشیا نے آذربائیجان کو وارن کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو نیوٹرل رکھے۔ ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو رشیا کی مدد کے ساتھ مضبوط کیا ہے۔ رشیا نے ایران، شام اور اردن میں S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو لانچ کر دیا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، جرمنی، فرانس، اٹلی اور بیلجیم کو واضح پیغام دیا ہے کہ ایران کی طرف آنے والے یا شام کی ہوائی سرحدوں کو عبور کرنے والے یا آذربائیجان کی ہوائی سرحدوں سے اڑنے والے تمام راکٹس، میزائلز اور ایئر کرافٹس کو رشین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم انٹرسپٹ کرے گا۔ بلادن پوٹن نے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم اسرائیل ایران تنازع میں کہ رشیا اسٹریٹجیکلی، ٹیکنیکلی اور ایتھیکلی ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور ادھر ایرانی صدر کی ڈپلومیٹک پالیسیز کی بنا پر چائنا، رشیا اور شمالی کوریا نے ایران کے دفاعی سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی بھرپور انکنڈیشنل سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے کے بعد رشیا ری ایکٹ کرے گا۔ رشیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 ایکٹیو ہوگا۔ امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اور اسرائیل کے میزائلوں کو انٹرسپٹ کرے گا، جس سے آنے والے دنوں میں دنیا بڑے بحران کا شکار ہوگی۔ حماس نے اسرائیل پر حملہ ہفتے کی رات کیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ ہفتے کی رات کیا اور ممکنہ طور پر اسرائیل ایران پر حملہ ہفتے کی رات ہی کرے گا۔ فائنینشیل انویسٹر، ہیج فنڈ گروز اور ایسٹس مینیجرز جنگ کو ایز اے فائنینشیل ایونٹ دیکھتے ہیں۔ یوکرائن رشیا وار سے پہلے سمارٹ منی انویسٹر نے فائنینشیل مارکیٹ کو مینوپولیٹ کیا، وار کو ایز اے فائنینشیل ایونٹ ہائی لائٹ کیا۔ سمارٹ منی انویسٹر نے وار ہائپ کریٹ کی، آرٹیفیشل والیوم کو انجیکٹ کیا، لیکوڈیٹی کو گریب کیا، فائنینشیل انویسٹر کو مینوپولیٹ کیا، آرٹیفیشل انڈیوسمنٹ کی بنا پر لیکوڈیٹی کو سویپ کیا، فائنینشیل انویسٹر کا بڑا نقصان کیا اور خود بڑا تگڑا پیسہ بنایا۔ کموڈیٹی مارکیٹ اور گولڈ نے اپورڈ موومنٹ کی بجائے ڈاؤن ٹرینڈ لیا۔ انڈیویجول فائنینشیل انویسٹرز کے ایسلز کو ہٹ کیا اور بلش ٹرینڈ کا راستہ اختیار کیا۔ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ سمارٹ منی انویسٹر نے حماس اسرائیل حملے کی ہائپ کریٹ کی، آرٹیفیشل والیوم کو انجیکٹ کیا، فائنینشیل انویسٹر کو انڈیوس کیا، لیکوڈیٹی کو گریب کیا اور لیکوڈیٹی کو سویپ کر کے فائنینشیل انڈیویجول انویسٹر کے ایسلز کو ہٹ کیا اور بڑا تگڑا پیسہ بنانے کے بعد بلش ٹرینڈ کا راستہ اختیار کیا۔ 13 اپریل 2024 سمارٹ منی انویسٹر نے ایران اسرائیل کلیش سے پہلے کموڈیٹی مارکیٹ میں ہائپ کریٹ کی۔ 12 اپریل 2024 یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ فائنینشیل مارکیٹ میں مضبوطی نوٹ کی گئی، لیبر کے اعداد و شمار پازیٹیو نوٹ ہوئے، ڈالر انڈیکس مضبوط ہوا۔ ٹیکنیکلی گولڈ کو بیرش راستوں کو اختیار کرنا تھا، لیکن گولڈ نے $2400 کا ہائی لیول اچیو کیا اور تاریخ رقم کی۔ سمارٹ منی انویسٹر نے ممکنہ ایران حملے کے امپیکٹ کو مارکیٹ سے سویپ کرتے ہوئے بہت تگڑا پیسہ بنایا۔ منڈے کو گولڈ مارکیٹ $30 گیپ سے اوپن ہوئی۔ وار کے امپیکٹ کی بنا پر گولڈ کو بلش راستوں کو اختیار کرنا تھا، لیکن گولڈ نے وار کے باوجود بیرش راستوں کو اختیار کیا۔ سمارٹ منی انویسٹر نے مارکیٹ سے والیوم کو ختم کر دیا اور انڈیویجول فائنینشیل انویسٹر نے نقصان اٹھایا۔ کرپٹو مارکیٹ کریش ہوئی اور ابھی مزید کریش کے امکانات موجود ہیں۔ اس ہفتے اسرائیل ایران پر بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ فائنینشیل مارکیٹ انپریڈکٹیبل ہے۔
स्मार्ट मनी इन्वेस्टर इंडिविजुअल फाइनेंशियल इन्वेस्टर को इंड्यूस कर सकते हैं और वॉर फाइनेंशियल ट्रैप आपको बड़े नुकसान से दो चार कर सकता है। इस हफ्ते फाइनेंशियल ट्रेडिंग बहुत एहतियात से कीजिएगा ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें। ड्यूरिंग वॉर हाउ टू ट्रेड स्ट्रेटजीज को जानने के लिए हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने मालियाती फैसले अपने मेंटोर की हदायत के मुताबिक कीजिए।